सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शिर्क जो है ये इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबीरा गुनाह गिनवाए हैं कि सबसे बड़े गुनाह, बल्कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबिक़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो इंसान को गर्क कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। उनमें सबसे सहरे फहरिस्त जो जुर्म है वो शिर्क का जुर्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान जमशेद सुल्तान और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुल शेख खालिद हुसैन गोराई साहब। नाज़रीन इकराम, पिछले प्रोग्रामों में हमने तौहीद, अक़ीदा और अफ़कार व नज़रियात से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात दिए थे। आज हम अपने शेख से जो चीज़ जानना चाहते हैं कि जब हम तौहीद और इबादत को सबब जानते हैं इंसान के वजूद का और इंसान की तख्लीक का, तो वो कौन सी चीज़ है जो तौहीद और इबादत के ज़िद में आती है या उसके ख़िलाफ़ जाती है, और वो चीज़ किस तरीक़े से इंसान के फ़िक्र और नज़रिए पर असर अंदाज़ होती है। तो आइए बिला ताख़ीर हम शेख साहब से इसका जवाब जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व बाद। देखें, गुज़श्ता प्रोग्रामों में जो सवालात हुए थे वो तौहीद के बारे में थे कि तौहीद क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी अहमियत कितनी है, और फिर इबादत के कबूल होने के लिए कौन सी लाजमी शराइत हैं जिनका होना ज़रूरी है कि इंसान की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये असल इंसान का हदफ और मकसद होता है। अब तौहीद के जो अपोज़िट चीज़ है, बिल्कुल उसके ज़िद में है, वो है शिर्क। और शिर्क जो है ये इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबीरा गुनाह गिनवाए हैं कि सबसे बड़े गुनाह, बल्कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबिक़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो इंसान को गर्क कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। उनमें सबसे सहरे फहरिस्त जो जुर्म है वो शिर्क का जुर्म है। आप तौहीद और शिर्क को आप इस तरह समझें कि तौहीद इबादत के लिए इस तरह शर्त है जैसे तहारत नमाज के लिए शर्त है। अगर आप तहारत नहीं है, आप कितनी लंबी नमाज पढ़ लें, कितना खुशू खुजू आप इख्तियार कर लें, उसमें कितना उसमें नमाज में गिड़गिड़ा लें, रो लें, अल्लाह के हुजूर वो नमाज काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि बुनियादी शर्त उसकी तहारत थी जो पूरी करनी थी। इस तरह जो तौहीद है ये अगर इबादत में नहीं होगी तो इबादत रायगां चली जाएगी, इंसान की कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर इबादत में शिर्क की आमेज़श आ गई, शिर्क शामिल हो गया, तो समझे जैसे कि नमाज के दौरान इंसान का वज़ू टूट गया, तहारत ख़त्म हो गई, तो उसकी नमाज उसको वहीं तोड़नी पड़ेगी, वो नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह शिर्क कहीं भी इंसान की किसी भी इबादत में, वो दिल की इबादत हो, उसके ज़ाहरी आज़ा की इबादत हो, सजदा करना हो, दुआ मांगना हो, किसी भी किस्म की इबादत हो, उसमें शिर्क की आमेज़श आ गई तो आप ये समझें कि वो अमल जो है बर्बाद हो गया, अल्लाह के हुजूर उसका कोई सवाब नहीं है। और अगर वो शिर्क अकबर हुआ, जिसकी हम आगे वजाहत करते हैं कि शिर्क क्या है और शिर्क अकबर क्या है, अगर वो शिर्क अकबर हुआ अमल, तो समझे कि इंसान दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है उसके इर्तिकाब की वजह से। अब शिर्क क्या चीज़ है ये जानना ज़रूरी है। शिर्क ये है कि जैसा हमने तौहीद की 3 किस्में बताई थी ना, इन तीनों किस्मों में अल्लाह तबारक व तआला का कोई हमसर, हम पल्ला खड़ा करना, उसको साबित करना, उसको मानना, ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। अब शिर्क क्या है?
شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات پیارے ناموں میں کسی اور کو شریک بنانا، مثلا ہم پلہ ہم سر۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ رب کا ہم نے بتایا تھا کہ بنیادی 3 ارکان ہیں ربوبیت کے: خالق پیدا کرنا، مالک یعنی کہ اس چیز کا مالک ہونا، اور اس چیز میں تصرف کرنا۔ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر سکتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے براہ راست یا بغیر اس کے، جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء صالحین سے منت مانگ کر اولاد کا سوال کرتے ہیں، کہ مثلا جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ان سے غوث پاک کا نام ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد عطا کریں۔ ٹھیک ہے، کسی کے سے بھی آپ نے اگر اس طرح کوئی واسطے کے ذریعے یا براہ راست اولاد کی طلب کی تو یہ سمجھیں کہ یہ شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے خالق جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر کسی نے دل میں یہ یقین رکھ لیا کہ کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور بھی بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو توحید ربوبیت میں کہ جس کے 3 بنیادی ارکان ہیں، جیسے پیدا کرنا، اگر کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ اولاد جو ہے جا کر صالحین سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد عطا کریں، اب سمجھیں کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے میں ان صالحین کو شریک بنا رہے ہیں۔ کچھ بت پرست جو ہیں وہ بتوں سے جا کے اولاد مانگتے ہیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق، اللہ کی ربوبیت میں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاصیت ہے۔ اسی طرح تصرف چلانا، اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے رزق، یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مارتا ہے، کوئی اور بھی جلاتا ہے، کوئی اور بھی شفا دیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے شرک میں شمار ہوگا۔ پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہے کسی بھی چیز کا، کسی کی جان کا، کسی کی روح کا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں الوہیت کی طرف۔ الوہیت میں شرک کیسے ہوگا؟ مطلب کہ عبادت کی ہم نے تعریف کر کے بتائی کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اب جو بھی عمل عبادت ہے اس کو اگر کسی غیر کے نام پر کیا جائے یا غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ جانور ذبح کرتا ہے۔ اب جانور کو ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی صرف اور صرف، میرا زندہ ہونا، میرا وفات پانا صرف اور صرف تمام کا تمام اللہ کے لیے خالص ہے۔ اب جس طرح نماز آپ کسی غیر کے لیے نہیں پڑھ سکتے، کسی اور کے نام پر نہیں پڑھ سکتے، اس طرح قربانی بھی کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص بھی کسی نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، ان کے نام پر کوئی بھی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں اس نے ان شخصیت کو شریک کر دیا۔ شیخ صاحب، اس میں پھر نظر و نیاز بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ جی، نظر بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، یوفون بالنظر، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نظر ایک عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کی ایک خاص صفت یہ بتائی ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نظر کو پورا کیا جائے۔ دیکھیں عموماً یہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی ہے، حالانکہ اگر آپ شرک کی ہسٹری پڑھیں تو شرک صرف بت پرستی نہیں ہے، بت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، کوئی نہ
فکر ہے، کوئی کوئی نہ نہ کوئی کوئی نظریہ ہے. فکر ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی شخصیت ہوتی ہے. اور جو سب سے پہلے اس امت یعنی کہ انسانیت میں شرک کا آغاز ہوا، جیسا کہ تفسیر سورۃ نوح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 نام آئے ہیں، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 افراد جو ہیں، ان کے یہ 5 نام آئے ہیں کہ قوم نوح نے کہا کہ ان کو مت چھوڑنا. یہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس قوم کے صالح ترین نیک ترین افراد تھے. اب ہوا کیا کہ جب وہ فوت ہو گئے تو پہلے والوں نے جو ہے ان کی مجالس میں بیٹھنا کا اہتمام کیا. اس طرح جب وہ نسل فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری نسل آئی، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی جو ہے یا تازہ کے لیے یعنی کہ ان کو دیکھ کے ہم عبادت کی طرف راغب ہوں. تو آہستہ آہستہ انہوں نے تصاویر بنانی شروع کر دی، اور تصاویر کے بعد وہ انہوں نے آہستہ آہستہ مورتیوں پر آ گئے، اور مورتیوں کے بعد جو ہے وہ آگے نسب کر کے مورتیاں، وہ ان کی جو بعد میں نسلیں 8-10 نسلوں بعد جو لوگ آئے انہوں نے سمجھا ہمارے آباء و اجداد تو عبادت ہی اس کی کرتے تھے. تو یہ بعد میں مکے یعنی کہ عرب کے ساحل پہ یہ جو ہے بت یہ پائے گئے. تو یہ جو بت پرستی ہے، بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کی تعظیم لوگ کرتے ہیں. وہ اگر فرشتوں کے پجاری ہیں تو وہ فرشتوں کے ایک بت بنا لیں گے. کوئی اگر صالحین کا پجاری ہے، جیسے عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ نبی ہیں. ہاں جبکہ وہ نبی ہیں، ان کو الہ سمجھتے ہیں. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ شخصیت کوئی نہ کوئی ہستی اس بت کے پیچھے ہوتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں جو شرک کے حوالے سے آیات ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت لوگ کئی چیزوں کی عبادت کرتے تھے. سب سے پہلے بت پرستی تھی، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. دوسرا آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ حجر یعنی کہ یہ درخت ہیں ان کی پوجا کیا کرتے تھے. کچھ لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے. کچھ لوگ سورج اور چاند کو بھی پوجتے تھے، کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مطلب ہوا کہ آتش پر وہ سورج پرست موجود تھے، چاند پرست موجود تھے، ستارہ پرست لوگ موجود تھے، لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے. تو شرک یعنی کہ صرف بت پرستی نہیں ہے. بت پرستی ایک سب سے بڑا ایک مظہر اور ایک علامت ہے شرک کی. لیکن اس کے ساتھ لوگ چاند کی بھی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بچھڑے کی عبادت، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت آگ کی، کی عبادت ہوتی ہے. عیسائیوں نے صالحین کی، انبیاء کی، فرشتوں کی لوگوں نے عبادت کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. مطلب یہ ہے کہ یہ رب بنانا موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی نا. کوئی وہمی، کوئی خیالی اور تصوراتی چیز تو نہیں تھی، حقیقی چیز موجود تھی. لوگ یہ عمل کرتے تھے، انبیاء کو، صالحین کو اور دیگر کو وہ رب بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم فرشتوں کو اور صالحین کو یا انبیاء کو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. ہم سب کا مسلمانوں کا ان پر ایمان ہے، اللہ کے رسول ہیں. اب عیسائیوں کو کیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ انت قلت للناس ان اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ مریم کو جو ہے اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی بھی عبادت لوگوں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے الہ بناؤ؟ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ صرف بت پرستی نہیں ہے. بت پرستی ایک شرک کی بڑی اعلیٰ قسم ہے، لیکن اس کے ساتھ
سورج پرستی بھی موجود ہے، چاند پرستی بھی موجود ہے، انبیاء کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، صالحین کی عبادت کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ اسی شرک کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے۔ شیخ صاحب پھر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بت ایک پتھر کا نہیں ہو سکتا، بت کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر سورج کی عبادت کی جائے تو سورج بھی بت ہے، اگر چاند کی عبادت کی جائے تو چاند بھی بت ہے، یعنی یہ بت ایک نمونہ بن چکا ہے۔ جی یہ ایک علامت ہے، علامت ہے، یعنی کہ بت پرستی بت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ جیسے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں جا کر جو بت رکھے ہوئے تھے 300 سے زیادہ، 360 کے قریب، وہ جب توڑے تو ان میں کن کے تصویر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کی وہ بت بھی موجود تھے، ہاں تصویریں بنائی ہوئی تھی، یعنی بنا کے تصویریں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو ان کے ذریعے بھی وہ عبادت کے لیے ہی انہیں استعمال کرتے تھے نا۔ تو کہنے کے خلاصے کی بات یہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ کی ربوبیت کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں اگر کسی اور کو آپ حصہ دار بنا دیں گے اللہ کے مقابلے میں تو وہ شرک اللہ کی ربوبیت میں ہو جائے گا، اور اللہ کی عبادت میں جو قربانی ہے، نذر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں اگر کسی اور کو آپ شریک ٹھہرا دیں گے تو یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہو جائے گا، عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی نام ہیں اور جو صفات ہیں، جیسے مثلا غیب کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب، ہاں عالم الغیب ہے، باریک سے باریک چیز سے واقف ہے، ما کان و ما یکون سے واقف ہے، دعاؤں کا سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی صفت میں شرک ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیات میں واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، لا یظہر علی غیبہ احدا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو بھی آسمانوں یا زمینوں میں ہے اس کا علم جو غیب کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور قیامت کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب بار بار آتے تھے لوگ سوال کرتے تھے قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ان سے کہیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ پھر روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی حکم دیا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح جو ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائیں انبیاء کو وحی کے ذریعے اطلاع کر کے، وہ انبیاء کو چیزیں پتہ نہیں تھیں، اور انبیاء نے وہ چیزیں امتوں کو نہیں بتائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی لوگ آ کے پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے تھے، جو فرماتے تھے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ پھر 5 چیزوں کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ ان کا جو ہے علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں قیامت کا ذکر فرمایا، رحم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور دیگر چیزیں ذکر فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو بنیادی ارکان ہیں 3، ان میں کسی کو شامل کر لینا اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کر لینا، اللہ کی صفات میں جو صرف اللہ کا خاصہ ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر لینا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام رکھ دینا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا، تحریف ان کو کرنا، یا مخلوقات کی وہ صفات رکھ لینا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک کی ایک قسم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح توحید کی 3 قسمیں ہیں اسی طرح شرک بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وضاحت ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔
آج کے پروگرام میں ہم نے شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں یہ جانا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شرک کے بارے میں نئی معلومات اور نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔